मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्तहिब्बु अन यअतिय मस्जिद कुबा यौम अस्सब्त अव गैरहु वयुसल्ली फीहि वयक़ूलु बअद दुआइहि लिमा अहब्ब या सरीख़ल मुस्tasrikheen या ग़यासल मुस्तगीथीन या मुफर्रिजल कुरबिल मकरूबीन या मुफर्रिज कुरबिल मकरूबीन या मुजीब दाअवतिल मुज़्तर्रीन सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व कश्फ़ कुरबी व हुज़्नी कमा कशफ़्त अन रसूलिका हुज़नहु व कुरबहु फ़ी हाज़ल मक़ाम या हन्नान या मन्नान या कसीरल मअरूफ़ वल इहसान या दाइमन निअम या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमा दाइमन अबदन या अरहमर राहिमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असल मकाम है, मस्जिद कुबा में जाने का मकाम है। इंसान के दिल की तमन्ना ये होती है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियार की ज़ियारत भी हो, क्योंकि मुलाकात बराह रास्त नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी नहीं है। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मालूम होता है कि जिस इंसान ने मेरे कब्र अतहर पर, यानी मेरे जो रोज़ा रसूल है उस पर आकर अगर किसी ने ज़ियारत की, समझो कि उसने ज़िंदगी में मेरी ही ज़ियारत की है। तो अगर कोई इंसान वहाँ जाता है, उस दियार की ज़ियारत करता है, तो समझो कि ज़िंदगी में नबी अलैहिस्सलाम ही की ज़ियारत फरमाई है। और इंसान के दिल में उसकी ख्वाहिश भी होनी चाहिए, तमन्ना भी होनी चाहिए। और जिसके दिल में तमन्ना नहीं है और वहाँ जाने की तमन्ना नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस से मालूम होता है कि अगर वहाँ पहुँचा और अगर वहाँ जाने की तमन्ना नहीं की तो समझो कि उसने मुझ पर जुल्म किया है, यहाँ तक मालूम होता है। तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस मुबारका से मालूम होता है कि हमें तमन्ना होनी चाहिए। और तमन्ना दोनों होनी चाहिए। एक तो है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़तुल अक़दस, और इसी तरह दूसरी जो तमन्ना होनी चाहिए वो तमन्ना मदीना मुनव्वरा जाने की, यानी मस्जिद नबवी के देखने की भी तमन्ना होनी चाहिए। तीन मस्जिद वो मस्जिद है कि जिसकी ज़ियारत करनी, उसमें जो मस्जिद का तज़किरा है वो तज़किरा मस्जिद नबवी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है। इसलिए हमें तमन्ना होनी चाहिए और वहाँ दर्द दिल के साथ जाना चाहिए, बड़ी मोहब्बत के साथ जाना चाहिए। और नबी अलैहिस्सलाम के वहाँ दियार में जाने के लिए तड़प भी होनी चाहिए, मोहब्बत भी होना चाहिए कि कब मुझे अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जगह की ज़ियारत हो। और कितना प्यारा दियार होगा और कितना प्यारा मंज़र होगा कि जहाँ नबी अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ फरमा हो, सहाबा भी तशरीफ़ फरमा होते होंगे, और कैसा मंज़र होता होगा। और उस जगह की ज़ियारत का मौका मिल जाए तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात हुआ करती है। इसलिए यहाँ बैठने वाले तलबा का एक शौक़ होना चाहिए कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दियार पर जाने का। और ये बाब आखिरी जो बाब नकल किया वही नकल किया कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दियार पर किस तरह पहुँचे। तो नूरुल इज़ा के अंदर जो आखिर में जो तज़किरा नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दियार में किस मोहब्बत के साथ जाना चाहिए। इसलिए एक बंदे मोमिन का हाल क्या होना चाहिए, ये हाल होना चाहिए कि वहाँ जाने के बाद गुस्ल करे, और गुस्ल करने के बाद वहाँ पर नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दियार में मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना के बारे में आता है कि रियाजुल जन्ना, वहाँ पर जाकर 2 रकात नमाज पढ़ें। किताबों में आता है कि जब वहाँ पर खड़े हो तो इस तरह खड़े हो कि दाईं तरफ मिंबर का जो
ستون ہیں اس طرف دائیں طرف ہو اور بائیں طرف نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہو. اس طرح کھڑے ہو اور 2 رکعت پہلے تو تحیۃ المسجد پڑھیں, اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں, شکرانے کی 2 رکعت پڑھیں, اس کے بعد جتنی دعا ہے اتنی دعا پڑھیں, پھر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی طرف آئیں. اس کو اس طرح سمجھے کہ میں اصل سمجھانا چاہتا ہوں, میرا مقصد اس لیے یہ نہیں تھا کہ میں مستقل اساتذہ کے سامنے اور طلباء کے سامنے اس کو بیان الرضا کو ختم کروں. میری چاہت تھی کہ میں درسگاہی کے اندر ختم کروں, اس لیے کہ میں ساری چیزوں کو بتاؤں. ایک بات یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ کو اس انداز میں سمجھے کہ یہ کتاب ہے مکمل کتاب کو, اور مدینہ منورہ کے بعد میں جو بڑھایا گیا وہ بعد کا حصہ ہے. پہلے کا جو حصہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اس سے پہلے کا حصہ جو اتنا ہی ہے, جس کا نقشہ شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. جہاں گنبد ہے, گنبد کا جو حصہ ہے وہ ایک آگے کی طرف کا حصہ ہے. یہ گنبد کا جو آگے کی طرف کا حصہ ہے وہ آگے کی طرف کا حصہ مسجد نبوی کا ہے. اور ایک عجیب بات بتاتا چلوں کہ وہاں پر جو ستون ہیں یہ ترکیہ نے اس مسجد کو قائم کیا بعد میں چل کر بہترین انداز میں. تو وہاں کے ہر ایک ستون کے اوپر انہوں نے کچھ نہ کچھ باتیں بتا دی ہیں, اور وہاں پر یہ بات کا علم ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا کیا چیز ہے. اس لیے جتنی مسجد نبوی ہے اس مسجد نبوی سے آپ کو, یعنی وہاں یہ جتنی مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی ہی مدینہ منورہ تھا پہلے. یہاں پر سارے صحابہ اور جتنے لوگ رہتے تھے اسی مسجد نبوی کی جتنی جگہ پر بنا ہے اسی جگہ پر سارے صحابہ رہا کرتے تھے. اب مسجد نبوی کی جو آگے کی جگہ ہے, جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی جو بنی ہے, کاپی لے کر آئے, قلم لے کر آئے تاکہ کاپی کس کی ہے, اجازت لی نہ بابا, اب سب کے سامنے اجازت لے گا تو دے گا نا بیچارہ. نہ بابا میں نہیں لیتا ایسی کاپی. یہ ہو قلم آپ کی, یہ مسجد نبوی کا اگلا حصہ ہے جہاں گنبد خضرا ہے. یہ اگلا جو حصہ ہے یہ مسجد نبوی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف اتنا تھا. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, پھر اس کے بعد بڑھایا گیا. اس لیے یہاں پر 6 دروازے, یعنی 3 دروازے یہاں پر, 1 2 3, اور 3 دروازے یہاں پر ہیں, 1 2 3. تو پہلا جو دروازہ ہے جو باب السلام کہا جاتا ہے, دوسرا دروازہ جو ہے باب صدیق کہا جاتا ہے, اور تیسرا جو دروازہ ہے باب رحمت کہا جاتا ہے. اور اس طرف جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے اس طرف 3 دروازے ہیں. پہلا دروازہ باب البقی یعنی بقی کی طرف کھلتا ہے, اس لیے باب البقی ہے. دوسرا دروازہ باب جبرائیل ہے, اور تیسرا دروازہ باب النساء ہے, اور ایک دروازہ آگے کی طرف ہے جس کو باب الامام کہا جاتا ہے. 3 دروازے اس طرح ہے. تو پہلا دروازہ جو ہے باب السلام ہے, جہاں سے لوگوں کو داخل اب کیا جاتا ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے دیکھنے کی جس کو تمنا ہے, وہ اگر روضہ اقدس پر پہنچنا چاہتا ہے, صلاۃ و سلام پیش کرنا چاہتا ہے, تو اب طریقہ یہ ہے کہ جتنی مرتبہ جانا چاہے جا سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ باب السلام سے داخل ہونا ہے اور باب البقی سے نکلنا ہے. باب السلام سے داخل کیا جاتا ہے, باب البقی سے نکالا جاتا ہے. لیکن باب السلام اور باب البقی کے درمیان جو حصہ ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ باب السلام اور باب البقی کے درمیان کیا حصہ ہے. باب السلام اور باب البقی اس کے درمیان جو حصہ ہے, جس کو یہاں سے سمجھ لے چلو بکوں کے اندر ہی, یہ درمیان میں ایک مستقل حصہ ہے جس کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھایا, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اس کو اور آگے بڑھایا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے بڑھایا, پھر 3 صف آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھایا ہے.
اسی لیے جب باب السلام سے آپ داخل ہوں گے تو باب السلام سے داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے کمرہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے، جس کو نقشے کے اندر بتایا گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کمرہ داخل پہلے آتا ہے۔ جیسے ہی انسان اگر داخل ہوتا ہے تو پہلا ہی کمرہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا نقشہ یعنی کھڑکی نظر آتی، چھوٹا سا کمرہ نما بنایا، جبکہ کمرہ نہیں ہے، وہ صرف ایک اشارہ ہے، جس اشارہ کے ذریعے بتایا گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کمرہ یہاں پر ہے۔ اور یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، کیونکہ اکثر بیشتر لوگ جاتے ہیں مدینہ منورہ، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ کہاں کیا چیز دیکھنی ہے اور کس جگہ پر کیا کیا چیز ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے، اوپر آپ نے ایک چھوٹی سی چیز کالا بالکل سیاہ نما ہلکا سا دیکھ رہے ہوں گے آپ، ایک چھوٹا سا، یہ دیکھیے، یہ چھوٹا یہ پرنالہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر ایک پرنالہ تھا۔ اس پرنالے کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہاں سے پانی گرتا تھا بارش کے زمانے میں، اور مدینہ منورہ کے اندر یعنی مسجد نبوی کے اندر آیا کرتا تھا، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے اس کو ختم کر دیا۔ عباس آئے اور حضرت عباس نے بتایا کہ دیکھو یہ تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ تو عمر کو جب یہ پتا چلا کیا عشق نبی ان لوگوں کے اندر تھی، کیا محبت نبی ان کے اندر جذب ہوا کرتی تھی، ایسا عشق اور ایسا پیار، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے نبی نے جب اپنے ہاتھ سے اس پرنالے کو لگایا ہے تو عمر خود جھکتا ہے، امیر المؤمنین تھے عمر ابن خطاب، کہتے ہیں کہ خود جھکتا ہے۔ عباس سے کہا کہ عباس میرے کندھے پر سے اپنا پیر رکھ کر چڑھیے اور اپنا پرنالہ اسی جگہ پر لگا دیجئے جہاں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ کیا محبت اور کیا عشق تھا، کیا پیار تھا، کیا جذبہ تھا، اس جگہ پر اس کو نصب کیا گیا۔ بعد میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی ہے تو وہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دکھانے کے لیے وہاں پر گھر کا نقش یعنی چھوٹا سا ایک دروازہ جیسا بھی بنا دیا گیا، اور سامنے ایک پرنالے کا نشان، اس لیے کہ یہ وہاں پر وہ نشان کے ذریعے بتا دیا گیا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پرنالہ رکھا تھا، تو ترک نے وہاں پر بھی ایک نشان یعنی کالا نشان جیسا رکھ دیا ہے تاکہ وہاں سے پتا چلے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پرنالہ رکھا تھا۔ تو یہ پرنالہ تو باب السلام سے آپ جیسے ہی داخل ہوں گے، جیسے ہی باب السلام ہے، پہلا گیٹ، دوسرا گیٹ اور تیسرا گیٹ، اس طرف سے آئے تو پہلا گیٹ باب البقیع کا ہے، دوسرا گیٹ دیکھنے جائے تو باب جبرائیل کا ہے، اور تیسرا گیٹ دیکھنے جائے تو باب النساء کا ہے۔ تو پہلا گیٹ ہے باب السلام، یعنی یہاں سے داخل ہوں گے۔ باب السلام وہ حصہ ہے، اس کو یوں سمجھو کہ یہ بیم ہے اور یہ بیم ہے، اس بیم کے درمیان یہ باب السلام ہے اور باب البقیع ہے۔ یہاں باب السلام کا دروازہ، یہاں باب البقیع کا دروازہ ہے۔ باب السلام سے انسان داخل ہوگا تو بیچ میں اور ستون ہے، بیچ میں اور ستون ہے، جو ستون ہے تو اس ستون کے اس حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھایا ہے، اور اس کا آگے پچھلے والا حصہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھایا ہے۔ اس لیے جب اندر باب السلام سے داخل ہوں گے تو وہاں ایک محراب نظر آئے گا، جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آگے بڑھایا توسیع کی تو وہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے، اور اس کے پیچھے 3 صف پیچھے آپ جاؤ گے تو 3 صف پیچھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑھایا تھا وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے، اور وہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی وہی ہوئی ہے۔ اس لیے وہاں پر بھی نشان آپ کو نظر آئے گا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہیں پر ہوئی ہے۔ باب السلام سے جیسے اس لیے اب جو آپ جاؤ گے تو دیکھو گے کیونکہ وہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے، پیچھے نماز جہاں نبی علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے تھے وہی نماز ہوتی ہے، تو اگلا حصہ پھر چھوڑ دیا گیا ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھایا ہے اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھایا ہے، اس حصے کو چھوڑ دیا گیا۔ باب السلام سے داخل ہوگے تو آپ کو اس کا علم ہوگا، وہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ایک نقشہ جیسا بھی نظر آئے گا۔ وہاں سے اندر داخل ہوں گے تو بیچ میں آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں نماز پڑھائی اس کا محراب، اس سے آپ کو تعجب ہوگا کہ محراب پورے مدینہ منورہ میں 6 جگہ پر ہے، 6 جگہ پر محراب، پورے دنیا میں کہیں بھی جاؤ کتنی بھی مسجدیں ہیں 6 محراب آپ کو نظر نہیں آئیں گے جو مدینہ منورہ میں نظر آئیں گے، اور دروازے بھی یوں سمجھو کہ 42 دروازے ہیں، اس میں 7 دروازے تو مسجد نبوی کے اصل جگہ پر 7 دروازے، 6 دروازے
दरवाजे इधर, 2-3 दरवाजे इधर हैं, जिसको एक दरवाजा बाबुस्सलाम कहेंगे, दूसरा दरवाजा बाबे सिद्दीक कहेंगे, तीसरा दरवाजा बाबे रहमत है। और इधर जो 3 दरवाजे हैं, एक दरवाजा है बाबे बकी है, दूसरा दरवाजा है बाबे जिब्राइल है, और तीसरा दरवाजा बाबुल निसा है। बाबुस्सलाम से दाखिल होंगे, हज़रत अब्बास का घर भी नजर आएगा, और वहीं से आगे बढ़ोगे तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हिस्से को आगे बढ़ाया, और उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हिस्से को आगे बढ़ाया, यूं समझो कि इसके 2 हिस्से कर दो, एक हिस्सा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बढ़ाया और एक हिस्सा हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बढ़ाया। और इस बीम से पीछे जाओ तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हिस्सा मदीना मुनव्वरा का है, वह हिस्सा आपको नजर आ जाएगा। तो मदीना मुनव्वरा का हिस्सा यानी मस्जिद नबवी का हिस्सा नजर आ जाएगा। अब नबी बाबुस्सलाम से जब अंदर दाखिल होंगे, आगे बढ़ेंगे, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उससे भी और आगे बढ़ेंगे, जहां पर नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े रसूल है। रोज़े रसूल के सामने जो हिस्सा है, उसी हिस्से के अंदर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला का मकान था। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि मस्जिद नबवी की तौसी करनी है, बढ़ाना है, तो हज़रत हफ्सा को कहा कि अब मकान को आप खाली करो ताकि इस मस्जिद को बढ़ा सके। हफ्सा ने कहा कि इस जगह पर तो नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमाया करते थे, मैं इस जगह को खाली नहीं करूंगी। तो बहुत समझाने के बाद हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस जगह को खाली किया। तो खाली करना इस शर्त पर खाली किया हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला कि मैं इस जगह को खाली तो करूंगी, लेकिन ये है कि आप उसके बराबर एक मेरा मकान बना कर दे कि जहां से नबी अलैहिस्सलाम का मज़ार बिल्कुल सामने नजर आए, और वहां एक खिड़की खोल दे ताकि उस खिड़की से जब मुझे मेरे महबूब याद आए, मैं उस खिड़की का दरवाजा, इस खिड़की को खोलूं और वहां से पट खोलने के बाद मेरे महबूब की जियारत कर लूं, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर लूं। तो उस खिड़की को अब भी बाकी रखा है तुर्क हुकूमत ने, और वहां निशानी बाकी रखने के लिए कि यहां से हज़रत हफ्सा खिड़की खोलकर नबी अलैहिस्सलाम की जियारत फरमाया करती थी। तो उसकी निशानी भी बयान कर दी, बता दी है, मैं उसको भी आपको बता दूं ताकि आपको पता चले। आप जैसे ही अंदर दाखिल होंगे बाबुस्सलाम से, तो बाबुस्सलाम से अंदर दाखिल होंगे, बाबे जिब्राइल की तरफ आगे बढ़ोगे, तो बाबे जिब्राइल की तरफ आगे बढ़ोगे तो इस दीवार की तरफ यानी किबले वाली दीवार की तरफ हज़रत उस्मान गनी का आपको वो मेहराब नजर आएगा, और वहीं से आगे बढ़ोगे तो आगे चलकर आपको ये खिड़की नजर आएगी। ये खिड़की भी याद दहानी करवा रही कि हफ्सा की वो तमन्ना थी, वो उमंग थी, वो तड़प थी कि हफ्सा कहने लगी कि अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में आराम फरमाया है, तो मैं खिड़की को रखना चाहती हूँ, वहां से नबी अलैहिस्सलाम की जियारत करना चाहती हूँ। इसीलिए 2 कौल नकल किए गए हैं, मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजिल जन्नह, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम की जो हदीस है, मेरे और मिंबर, मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो हिस्सा है वो रियाजुल जन्नह है। तो रियाजुल यानी बाग का बाग, जन्नत के बागों में से एक बाग है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो एक कौल तो ये है कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला जो घर है, यानी जहां अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम अभी फरमा रहे हैं, वो जगह और मिंबर के दरमियान जो जगह है, उस जगह को ये कहा गया कि भाई ये क्या है, रियाजुल जन्नह है। लेकिन बहुत से अकवाल, ये अकाबिर के अकवाल ये मिलते हैं कि सिर्फ इतने ही नहीं है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के अज़वाज के जो मकानात हैं, उन मकानात के दरमियान भी जो हिस्सा है वो भी रियाजुल जन्नह में है। इसलिए बाबुस्सलाम से जो इंसान दाखिल होता है और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जाली है, जिस जाली के सामने खड़े होकर सलात व सलाम पेश करते हैं, वहाँ हज़रत हफ्सा का घर था, उसके दरमियान और मिंबर के दरमियान भी लोग कहते हैं कि ये रियाजुल जन्नह है। अक्सर लोग वहां से दाखिल होते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि रियाजुल जन्नह है। इसलिए एक बात और आपको बताऊं कि रियाजुल जन्नह की निशानी तुर्क हुकूमत ने उसको भी निशानी को बाकी रखा है ताकि पता चले कि ये रियाजुल जन्नह है। जो मैंने कहा था कि बाबुस्सलाम से दाखिल होंगे तो बाबुस्सलाम से एक सुतून, कई सुतून नजर आएंगे, जो दरमियान में सुतून नजर आएंगे। ये सुतून जो नजर आ रहे हैं वो सुतून वही है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बढ़ाया और उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बढ़ाया। अब आपको यहाँ सुतून नजर आ रहे होंगे, आपको सुतून नजर आ रहे होंगे।
تو ستون دو کلر کے نظر آ رہے ہیں، ایک وائٹ کلر کے ستون نظر آ رہے ہیں سفید کلر کے، اور ایک ہے لال کلر کے ستون نظر آ رہے ہیں۔ تو سفید کلر کے جو ستون ہیں وہ ستون اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ یہاں ریاض الجنہ ہے۔ جتنے بھی سفید کلر کے ستون ہیں وہ پورے کے پورے کیا ہے؟ ریاض الجنہ ہیں۔ اور اس کے آگے 4 ستون کیا ہے؟ لال کلر کے ہیں، لال کلر کے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی ہے کہ ایک جو ستون ہے وہ ستون ہے، ایک ہے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں توبہ کی ہے، پہلا ستون ایک تو ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزار ہے، اس مزار کے بعد ایک ستون ہے، اس ستون کے بعد دوسرا ستون ہے ابو لبابہ۔ پہلا ستون بالکل لگ کر ہے، اس جالی سے لگ کر ہے، اس جالی سے لگ کر جو ستون ہے، اس ستون کے پاس نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ دوسرا ستون جو ہے وہ ستون ابو لبابہ، جس پر ابو لبابہ کا یہ حال کہ ایک معاملہ وہ ہو گیا تھا کہ ابو لبابہ نے اس راز کو فاش کر دیا تھا۔ بعد میں جب ان کو احساس ہوا تو اتنی شرمندگی ہوئی، اتنا روئے اور اپنے آپ کو لا کر باندھ دیا اس ستون کے پاس، مسجد نبوی کے اس ستون کے پاس لا کر باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد روتے رہے اور نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، یہاں تک کہ ادمرے ہو گئے، مرنے کے قریب ہو گئے۔ جب یہ دیکھا تو اللہ کو رحم آ گیا اور اللہ رب العزت نے توبہ قبول کر لی، اور آیت بھی اتری یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، یہ آیت بھی اتری ہے۔ تو یہاں سے پتہ کہ ابو لبابہ یہ ستون جو ہے، دوسرا ستون استوانہ ابو لبابہ ہے، جو ستون ہے ابو لبابہ، تو یہ پہلا ستون تو ابو لبابہ کے نام سے کہ ابو لبابہ توبہ قبول کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمیں وہاں پر موقع ملے، ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں لگ کر توبہ کی ہے وہاں کھڑے ہو کر ہمیں بھی رو کر دعا کرنا چاہیے۔ دوسرا جو ستون ہے استوانہ عائشہ، یعنی ممبر کی طرف جیسے آپ بڑھو گے، یہاں پر روضہ رسول ہے، ایک طرف روضہ رسول ہے، آپ اس کو اس طرح سمجھے کہ یہ مسجد نبوی ہے۔ ابھی تو میں نے اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ یہاں پر حضرت عثمان غنی نے بڑھایا تھا، حضرت عمر نے بڑھایا تھا، لیکن اب اس کو تھوڑی دیر کے ہٹ جائے کہ حضرت عمر نے جو بڑھایا تھا اس کے آگے بڑھایا تھا۔ یہ جگہ مسجد نبوی ہے، اتنا حصہ جو ہے روضہ ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر اطہر ہے، اور اس کے بعد جو حصہ ہے قریب میں ہی بالکل لگ کر، یوں سمجھو کہ بہت دور نہیں، 5-6 فٹ کے آگے ہی مسجد نبوی شروع ہو جاتی، بلکہ لگ کے ہی مسجد نبوی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے ایک حدیث سے آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی علیہ السلام جب اعتکاف میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور اعتکاف کے بعد کبھی کبھی سر میں تیل لگانا ہوتا تھا، تو مسجد سے باہر تو نکل نہیں سکتے تھے اعتکاف میں، تو مسجد سے باہر نکل سکتے تھے عورتیں مسجد میں، تو اب یہاں پر نبی علیہ السلام یہ فرمایا یہ کیا کرتے تھے کہ کھڑکی سے یا دروازے سے اپنے سر کو باہر نکالتے تھے۔ اما عائشہ نبی علیہ السلام کے سر میں تیل ڈالا کرتی تھی۔ یہاں سے ایک بات کا علم ہوتا ہے کہ عورتوں کے بھی یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کے سر میں تیل ڈالیں، اور عورتوں کو مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں سے کبھی کبھی اس طرح تیل لگوا کر نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کروائیں۔ نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ نبی علیہ السلام اپنے سر کو باہر نکالتے تھے، اما عائشہ سر میں تیل ڈالا کرتی تھی، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد نبوی اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان، وہ مکان بالکل لگ کر ہی تھا۔ بس یوں سمجھو کہ یہ کاپی ہے، یہ کاپی مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی کا بالکل یہ حصہ لگ کر کیا ہے؟ یہ روضہ ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے قبر اطہر، یعنی جہاں نبی علیہ السلام ابھی آرام فرما ہے، وہ جگہ نبی علیہ السلام کی ہے۔ اب یہ جو 4 ستون ہیں، تو پہلا ستون تو ابو لبابہ کا، دوسرا یعنی توبہ استوانہ ابو لبابہ جہاں توبہ کی ہے، دوسرا ستون جو ہے استوانہ عائشہ، اور تیسرا ستون ہے یہ 2 ستون الگ ستون ہے جس کے الگ الگ نام ہیں، لیکن یہ 2 ستون خاص ہے، وہاں جانے کے بعد لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے، استوانہ ابو لبابہ اور استوانہ عائشہ۔ اس لیے چاروں کا رنگ الگ کر دیا، کلر
अंदर अलग कर दिया है। उस्तवाने अबू लुबाबा तौबा की जाए, उस्तवाने आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा क्यों कहते हैं? इसलिए कि एक तो ये है कि मरकजी जगह है पूरे मदीना, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त मस्जिद नबवी बनी थी उस मस्जिद नबवी का जो दरमियानी हिस्सा है वो वही हिस्सा है जहाँ उस्तवाने आयशा है। और एक मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि अगर किसी को मालूम हो जाए कि मस्जिद नबवी में कोई जगह है कि जिस जगह पर अगर नमाज पढ़ी जाए या दुआ की जाए तो लोग पूरा अंदाजी करें, वहां पर दौड़ने लगे और पूरा अंदाजी करें कि कब मुझे वो जगह मिल जाए ताकि वहां जाकर मैं इबादत करूं और दुआ करूं। तो वो जगह हज़रत अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो जगह कहाँ है? तो अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला ने इशारा करके बताया था कि ये सुतून है, जिस सुतून पर अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इसी को कहा जाता है उस्तवाने आयशा, नाम रखा गया उस्तवाने आयशा। यहाँ पर भी नमाज पढ़नी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, तड़पना चाहिए, रोना चाहिए और हर जगह को मस्जिद नबवी का जितना हिस्सा है उस हिस्से को बताने के लिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में कितनी जगह थी, उस जगह को बताने के लिए भी तुर्क हुकूमत ने माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनको सलाम पे, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे, रहमत नाजिल फरमाए कि उन्होंने माशाअल्लाह हर जगह पर निशानी मुतय्यन कर दी। वहां पर जहां आप जाओगे मस्जिद नबवी के अंदर, ये सुतून आपको नजर आ रहे हैं, सुतून का कलर और सुतून को जिस तरह फूल के सरिये जो सुतून नजर आ रहा है, ये सुतून जो है इस अंदाज का कलर है। आप देखें ये सुतून जितने भी है, ये सुतून इस बात की गम्माजी कर रहा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जितनी जगह ये इतने सुतून है वही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद नबवी थी। ये जितने सुतून है इसके अलावा भी जितने सुतून आपको नजर आएंगे ये इसके अलग नजर आएंगे, इसके जैसे नजर नहीं आएंगे। और बाद सुतून सफेद मार्बल से नजर आएंगे, ग्रेनाइट से नजर आएंगे, सफेद जो मार्बल से नजर आएंगे, संगे मरमर के पत्थर से जो नजर आएंगे वो है रियाजुल जन्ना है। और लाल कलर से जो नजर आएंगे वो आगे का हिस्सा है जहां सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन खड़े रहा करते थे और वो आगे का हिस्सा है। ये मैंने बताने के लिए ताकि ये है कि इंसान को मालूम हो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दियार में जब जाए, मस्जिद नबवी में शरीक हो तो कौन सी जगह है जो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी थी। वहां दौड़कर हमें पहुंचना चाहिए, नमाजें पढ़ना चाहिए। तो पहला दरवाजा है बाबे सलाम, दूसरा दरवाजा है बाबे सिद्दीक। बाबे सिद्दीक इसलिए कहा जाता है कि उसी दरवाजे पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। और तीसरा दरवाजा है बाबे रहमा, पहला दरवाजा बाबे सलाम, दूसरा दरवाजा बाबे सिद्दीक, तीसरा दरवाजा बाबे रहमत। और जिस तरफ आप आगे की तरफ जाओगे तो वहां जन्नतुल बकी है, तो जन्नतुल बकी है तो आगे की तरफ जन्नतुल बकी है, तो वहां का दरवाजा जो पहला है बाबुल बकी है, दूसरा बाबे जिब्रील है, बाबे निसा है। अब बाबे सिद्दीक तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का घर था। और बाबे रहमा जो कहा जाता है वहां से सहाबा नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन दाखिल हुआ करते थे। अक्सर लोग जाते हैं उनको मालूम ही नहीं होता कि सहाबा किराम कहाँ से दाखिल, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम दाखिल हुआ करते थे बाबे रहमा से दाखिल हुआ करते थे। और वहाँ जो बाबे निसा है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में सहाबिया दाखिल हुआ करती थी तो उस जगह से दाखिल हुआ करती थी, बाबुल निसा से दाखिल हुआ करती थी। उसके आगे बाबे जिब्रील है जिसको बाबे उस्मान भी कहा जाता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकान भी उसी तरफ है, यानी जहाँ रियाजुल यानी जहाँ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जादी वहाँ से पीछे का हिस्सा जो है वो बाबे जिब्रील है, वही बाबे उस्मान है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकान वहीं था। और बाबे जिब्रील इसलिए कहा जाता है कि जिब्रील वहीं से दाखिल हुआ करते थे और दाखिल होने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते थे और वही नाज़िल जिसको कहते थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आयतें फरमाई वो आकर बताया करते थे और वहां से चले जाया करते थे। यही बाबे जिब्रील है। और आगे का हिस्सा है बाबुल बकी, इसलिए कि जन्नतुल बकी की तरफ ये रास्ता जाता है, इसलिए उसे बाबे बकी कहा जाता है।
یہ بطور اطلاع میں نے اس لیے بتایا تاکہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کا انداز. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ وہاں پر جتنے ستون ہیں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے اندر جتنے ستون تھے، یعنی مسجد نبوی کا جو ابھی کا حصہ نہیں، پہلے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں زمانے میں جو مسجد نبوی تھی اس میں جتنے ستون تھے اس ستون کو آج بھی باقی رکھا گیا ہے. جہاں ستون تھے وہیں پر ستون بنایا گیا، اس کے علاوہ ستون کو نہیں بنایا گیا. یہ آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا کہ جہاں پر ستون تھے وہیں ستون بنایا گیا، آگے پیچھے ستون کو نہیں کیا گیا، وہیں ستون کو بنایا گیا. اور ایک بات اور بتاتا چلوں، ساتھ چلتی چلتی بات کو بتاتا چل جاؤں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں نماز مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے بالکل سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس ہے، جہاں پر اللہ کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آرام فرما رہے ہیں. بالکل سامنے نظر آئے گا بالکل روضہ اقدس، بالکل سامنے نظر آئے گا روضہ اقدس. اور یہاں پر کیا ہے؟ محراب ہے. اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام محراب پر، ابھی جو امام نماز پڑھاتے ہیں وہ بیچ میں نماز پڑھاتے ہیں محراب، اور محراب کے بیچ میں ہی نماز پڑھایا جائے گا. ہٹ کر تو نماز نہیں پڑھایا جا سکتا ہے، بالکل بیچ میں نماز. تو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں نماز پڑھایا کرتے تھے، ادا فرمایا کرتے تھے؟ تو یہاں ایک ستون ہے، اس ستون کے بالکل سامنے جو یہ سیاہ جو پٹی ہے، یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھایا کرتے تھے. یہ سیاہ پٹی پر نماز پڑھایا کرتے تھے. تو یہاں پر اب کیوں نماز نہیں ہوتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں نماز ادا فرمایا کرتے تھے تو ابو بکر صدیق تھوڑا ایک قدم پیچھے ایک قدم بائیں طرف ہٹ گئے، اور بائیں طرف ہٹنے کے بعد وہاں نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی اور کہا کہ جس جگہ میرے محبوب نے نماز پڑھائی ہے میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں اپنے قدم مبارک کو اس پر رکھ لوں، میں اپنے پیر کو اس پر رکھ لوں. اس لیے وہاں سے ہٹ کر نماز پڑھی. اس لیے آج بھی جتنے امام نماز پڑھاتے ہیں وہ وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبکہ یہاں پر نماز پڑھائی ہے اور یہاں پر لکھا بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پر امامت فرمائی ہے. تو یہ بھی ایک چیز کا آپ کو علم ہو جائے، کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچپن میں یا کوئی بھی اور وقت کے اندر بھی بندے نے کوئی بات سنی ہو، جب وہاں جاتا ہے تو اسے اس چیز کا علم ہوتا ہے. ہم نے بھی اپنے پڑھنے کے زمانے میں بہت سی باتیں سنی تھی، جب ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو ہمیں اس چیز کا علم تھا، تو میں نے اس چیز کو بتا دیا تاکہ وہاں جانے کے بعد آپ کو علم ہو. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، اسی کے پیچھے ایک ستون ہے، اسی کے پیچھے ایک ستون ہے، جو ستون آپ کو دوسرے نقشے میں نظر آ جائے گا، یہ نقشے کے اندر نظر آئے گا. دیکھو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محراب ہے جہاں پر نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اس کے پیچھے ہی ستون ہے. ستون پیچھے سے نظر آئے گا، آپ کو پیچھے ہی ایک ستون نظر آئے گا. تو یہ جو ستون ہے اسی کے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پر ادا فرماتے تھے. اور یہ جو ستون ہے یہی وہ ستون ہے جہاں درخت تھا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے لکڑی کا ممبر لا کر رکھ دیا، اللہ کے رسول جب کھڑے ہوئے تو وہ جو درخت تھا تو وہ درخت رونے لگا، اتنا رویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اترے اور اس کے بعد وہاں ہاتھ رکھا تو وہ چپ ہو گیا. اور اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اگر میں ہاتھ نہ رکھتا، اپنے شفقت کا ہاتھ نہ رکھتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا، اس کی آواز لوگ سن لیتے. یہ قیامت تک روتا رہتا، اس کی آواز لوگ سنتے ہیں. اور وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کو کہا تھا کہ تجھے چاہیے تو میں تجھے جہاں سے نکالا گیا وہیں پر میں تجھے وہاں اگا دوں تاکہ لوگ تیرے پھل سے فائدہ اٹھائیں. حج کرنے والے جتنے لوگ حجاج آئیں تیرے پھل سے فائدہ اٹھائیں. تو اس نے کہا کہ نہ. تو پھر اس درخت سے کہا گیا اگر تو چاہتا ہے تو تجھے یہیں دفن کر دیا جائے تاکہ کل قیامت کے دن وہی تجھے اگایا جائے کہ جہاں جنت البقیہ جنت ہے، جنت میں تجھے اگایا جائے. تو اس نے اس کو قبول کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اسی جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دفن کر دیا. یہی ستون ہے جس کو استوانہ حنانہ بھی کہا جاتا ہے. اوپر لکھا ملے گا، آپ جہاں بھی جاؤ گے نبی علیہ مدینہ منورہ کے اندر ہر ستون کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا آپ کو ملے گا. تو یہ استوانہ حنانہ
جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے نماز پڑھی ہے، اور اس کا ایک نام اور بھی ہے، میں نام بھول رہا ہوں، تو اس کو یہ اس لیے کہ خوشبو کی جگہ اس لیے کہا گیا کہ وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو صحابہ عطر لگایا، کثرت سے عطر لگایا کرتے تھے، اتنا کثرت سے عطر لگاتے تھے کہ خوشبو سے معطر ہو جایا کرتے تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں نماز ادا کرنے آیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس ستون کو بھی اس کا نام جو رکھا گیا خوشبو والا یعنی ستون، یعنی اسی لیے کہا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے تھے تو یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے پہلے سے عطر لگا کر خوشبو لگا لیا کرتے تھے۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاؤ کہ یہ جو جگہ ہے مسجد نبوی کے اندر جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اس کے بالکل بیک سائڈ پیچھے کی طرف، یعنی 6 ستون پیچھے کی طرف، ستون بالکل قریب قریب ہے۔ دیکھو بالکل سامنے جو ہے یہ محراب ہے، محراب نظر آیا بالکل سامنے، میں نے تھوڑا سا زوم کیا ہے، بالکل سامنے محراب ہے، اور 6 ستون پیچھے کی طرف جاؤ گے، استوانہ عائشہ جو ستون ہے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو محراب ہے، اس محراب کے بالکل قریب استوانہ عائشہ ہے۔ اس استوانہ عائشہ سے رہنے دیں، اس استوانہ عائشہ سے 6 ستون پیچھے کی طرف آؤ، تو 6 ستون پیچھے کی طرف آئیں گے تو وہیں پر جو جگہ ہے وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نماز ادا کیا کرتے تھے جب تک کہ یہ پیغام نہیں آیا تھا کہ آپ کی مسجد حرام کی طرف یعنی مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو۔ جب تک کہ یہ پیغام نہیں آیا تھا اس وقت تک کے صحابہ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر 6 ستون، بالکل 6 ستون پیچھے کی طرف استوانہ عائشہ سے آؤ گے تو پیچھے کی طرف یہاں نشان بھی نظر آئے گا، مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھ کر اللہ کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک بات اور استوانہ عائشہ کے بارے میں بتا دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ حکم آیا کہ آپ قبلے کی یعنی کعبۃ اللہ کی طرف آپ اپنا رخ کر لیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا تو استوانہ عائشہ کئی وقت تک کے استوانہ عائشہ پر کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی تھی۔ کئی وقت تک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استوانہ عائشہ پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی تھی۔ اس کے بعد اس ستون سے ہٹ کر تھوڑے دور کے اوپر جا کر وہاں محراب بنایا گیا، پھر وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کرنا شروع کی ہے۔ تو یہ بھی استوانہ عائشہ کے ایک فضیلت میں یہ فضیلت بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نماز ادا فرمائی ہے۔ کئی وقت تک کہ یہاں امامت یعنی نماز میں امامت ادا کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو یہ چند باتیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، میں بہت کچھ لے کر آیا تھا لیکن اتنا وقت نہیں ہے، میں چاہ رہا تھا کہ یہ پہلے ہو تاکہ یہ ہے کہ میں ساری چیزیں بتا سکوں، اور وہ اور اچھا ہوتا کہ اگر یہ سارے پورا مجمع نہ ہوتا، صرف یہ کہ چند بچے ہوتے تو میں کھل کے اور بتاتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ مائک ہوتی ہے تو مائک کے اندر اس طرح بتایا نہیں جا سکتا، نہ اس طرح کی باتیں ہو پاتی ہے۔ تو میں نے یہ چند باتیں اس لیے بتا دی کہ جب آپ مسجد نبوی جاؤ تو آپ کو ماشاءاللہ اس سب چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ باب صدیق سے داخل ہوں گے تو ابوبکر صدیق کا مکان نظر آئے گا، اور مکان یعنی وہاں پر مکان تو نظر نہیں آئے گا لیکن وہاں مکان کے بارے میں وہاں لکھا بھی ہوگا ستون کے اوپر کہ باب صدیق یعنی صدیق کا مکان یہیں پر، حضرت ابوبکر صدیق کا مکان یہ تھا۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، باب البقیع کے بالکل دروازے کے نیچے ایک بالکل گول دائرہ ہے، چھوٹا سا گول دائرہ ہے۔ وہ گول دائرہ جو ہے باب رحمہ پر گول دائرہ ہے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین داخل ہوا کرتے تھے۔ تو جو گول دائرہ نشان جو نظر آیا وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر مکان تھا، تو اس کی بھی نشاندہی کر دی ترکیہ نے کہ تاکہ وہ پتہ چل جائے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گول دائرہ یہاں پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ تو یہ بطور اطلاع کہ باب الرحمہ سے جب داخل ہو گئے، جب وہ گول دائرہ دیکھو تو آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مکان تھا۔ انشاءاللہ کبھی آپ بیٹھو گے تو میں اور نقشہ آپ کو لا کر بتاؤں گا کہ کہاں کہاں کیا کیا تھے اور کیا کیا چیز تھی اور چھوٹے مکانات کس طرح تھے۔ آ سکتے ہیں، ایسے ہی نہیں کہ صرف یہ طلبہ آ سکتے ہیں، مولانا شاکر صاحب بھی آنا چاہے تو آ سکتے ہیں، اگر شوق رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہر چیز بتانے کے لیے تیار ہوں، پتہ چل جائے کہ کہاں پر کیا تھا اور کیا چیز تھی، تاکہ اس سے شوق پیدا ہو اور وہاں جائے تو ہمیں ایک
ایک چیز کا معلوم ہو کہ کنواں کہاں تھا اور کہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کہاں تھا، یہ بھی علم ہونا چاہیے. کہ جیسے آپ باب البقیع سے جیسے ہی باہر نکلو گے تو تھوڑی بالکل دائیں طرف آپ مڑو گے تو دائیں طرف پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. جب نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو کہا کہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہاں پر میرا مکان. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر بیٹھی تھی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے تھے اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ابو ایوب انصاری کا مکان آپ کو جو نظر آئے گا، یعنی وہاں پر کیونکہ مکان اب تو کوئی چیز نشان بھی نہیں ہے، لیکن وہاں آپ جاؤ گے تو آپ باب البقیع سے باہر نکلو گے تو بالکل دائیں طرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان. اس کو سمجھنے کے لیے چلو میں یہ بتا دوں، یہ ہے باب البقیع. یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. تو یہیں پر آپ یہ حصہ جو ہے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. اس صحن کے یہ حصے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا یہیں پر. اور ایک بات اور بتاتا چلو، کیونکہ اگر آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کو کھڑے نہیں دیا جائے گا. پہلے تو یہ تھا کہ آپ کھڑے ہو کر لمبی لمبی دعائیں مانگ سکتے تھے، درود شریف پڑھا کر سکتے تھے. جیسے بھی یہاں پر آپ نے پڑھا ہوگا نور العزا کے اندر کہ آپ وہاں سے نکلے، 2 رکعت نماز پڑھیں اور 2 رکعت صلاۃ شکرانہ ادا کریں، اس کے بعد دعائیں مانگے. دعا مانگنے کے بعد اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے پاس آئے، چہرے کے پاس بالکل کھڑے ہو کر وہاں پر درود و سلام پیش کریں. اور اس کے بعد کیا کریں، جو دعائیں مانگے اور یہ سوچے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بالکل میرے سامنے ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہا ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے براہ راست دیکھ رہے ہیں اور مجھے میری دعاؤں پر آمین بھی کہہ رہے ہیں اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر میں دعا کر رہا ہوں. تو یہاں پر جو آپ وہاں پر لیکن کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہاں جیسے ہی پہنچو گے وہاں کے جو پولیس ہے وہ آپ کو ہٹا دے گی، وہاں سے نکال دے گی، آپ کھڑے نہیں رہ سکتے. تو اس کا طریقہ یہ بھی ہے، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر جالی کے پاس آپ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو باہر نکلنے کے بعد تو یہ جو نشان ہے 1 2 3 چوتھا جو ہے، چوتھا ستون ہے، پہلا دوسرا تیسرا، یہ چوتھا جو ستون ہے چھوٹا والا، یہ چوتھا ستون براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ وہیں پر ہے. وہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. ہمارے اکابر جاتے ہیں تو بالکل باہر صحن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور صحن میں کھڑے ہونے کے بعد چوتھے ستون کے اوپر کھڑے ہو کر، چوتھے ستون پہ کھڑے ہو کر وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک اور دعائیں کثرت سے مانگتے ہیں، کافی دیر کھڑے رہتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں. تو یہاں پر کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نذرانہ بھیجنا ہو، درود بھیجنا ہو، کھڑے ہونا ہو تو وہاں جا کر پھر اس کے بعد جیسے ہی ایک ہاتھ آگے بڑھو گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آرام فرما رہے ہیں، اس کے قریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے قریب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر ہے. 3 قبر اس طرف کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ادھر ہے، پیر اس طرف ہے، یعنی جنت البقیع کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک ہے اور چہرہ مبارک اس طرف یوں سمجھو کہ قبلے کی طرف. تو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آرام فرما رہے ہیں. تو قبلہ جہاں پر یعنی جہاں پر محراب ہے اس طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر ہے اور جس طرف جنت البقیع ہے اس طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. قدم مبارک کے بالکل تھوڑا پیچھے کی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، بالکل ساتھ میں نہیں ہے، بالکل پیچھے کی طرف، کیونکہ قدم مبارک پر سونا اور ان کو نصیب ہوگا یہ تو بہت بڑی بات ہے. ہم تو اس سے بھی محروم ہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں وہاں موقع مل جائے. اس لیے ہمارے اکابر میں بعض اکابر کا طریقہ، میں جب وہاں پہنچا تو ہمارے ایک ساتھی تھے جنہوں نے بتایا کہ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو پیچھے جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک یہاں پر ہے. اور وہاں گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر کہتے تھے کہ اللہ اس قدم مبارک کے میں واسطے سے دعا مانگتا ہوں، اللہ مجھے قبول کر لے. جو دعا مانگنی ہے اس کو قدم مبارک. روتے روتے کبھی کبھی کسی کو کہا کرتے تھے کہ قدم میرے محبوب کا یہاں پر ہے، یہاں بیٹھ کر جو مانگنا ہو مانگ لو، اس قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ عطا کر دے گا. عجیب بات ہے. آپ کو ایک بات اور بتاؤں، چلو ساتھ بات چلتی ہے تو میں بتاتا چلوں کہ آپ نے
جو گنبد دیکھا ہوگا تو گنبد پر ایک نشان دیکھا ہوگا اس طرح چھوٹا سا ایک نشان دیکھا ہوگا. یہ کھڑکی ہے، کیونکہ آپ جب ریاض الجنہ میں وہاں پر داخل ہوں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آرام فرما رہے ہیں اس کے اندر ایک اور دیوار ہے، جو دیوار عمر ابن عبدالعزیز نے بنایا. اس کے اندر اور ایک دیوار ہے جو دیوار اس سے پہلے ایک بادشاہ نے بنایا. پھر اس کے اندر جو دیوار ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا، اور اس کے اندر جو دیوار ہے وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار ہے. تو اوپر جو گنبد بنا ہے تو گنبد وائٹ کلر سفید کلر کا گنبد ہے، اس گنبد کے اوپر سبز کلر کا گنبد ہے. تو وہاں ایک چھوٹی سی کھڑکی نما ہے، وہ کھڑکی ہے کیونکہ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی. اچانک کے صحابہ آئے اور صحابہ آ کر کہنے لگے کہ اما عائشہ سے کہنے لگے امی جان بات دراصل یہ ہے کہ کئی وقت گزر گیا ابھی تک کہ بارش نہیں ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب موجود تھے تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول دعا فرما دیا کرے. اللہ کے رسول کا ہاتھ اٹھنا ہوتا تھا اور بارش برس جایا کرتی تھی. تو آپ اب تو اللہ کے رسول موجود نہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا فرما دیں. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جب اللہ کے رسول جہاں آرام فرما رہے ہیں اس چھت پر جائیے اور چھت کے 2 اینٹ کو نکال دیں. جہاں اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں چھت کے 2 اینٹ کو نکال دیں، جس کا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آرام فرما رہے ہیں وہاں سے براہ راست آسمان نظر آ جائے گا. جب آسمان نظر آ جائے گا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی کہ میرا محبوب براہ راست آسمان کی طرف اس کی توجہ. تو بس اس کی وجہ سے اللہ کی یہ حدیث سنن دارمی میں نقل کی گئی ہے کہ وہ براہ راست تو وہ 2 اینٹ کو نکالا گیا. جیسے ہی 2 اینٹ کو نکالا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ کھل گیا، جیسے ہی کھلنا تھا کہ بارش کا برسنا تھا، تو اسی دن کے بعد سے اب تک کہ وہ 2 اینٹ وہاں سے نکلی ہوئی ہے. اس کے بعد جب اوپر گنبد بنایا گیا وہ سفید کلر کا تو اس میں بھی وہ جگہ خالی کی گئی ایک کھڑکی نما. اس کے بعد جب اوپر سبز نما جو گنبد بنایا گیا تو اس سبز نما گنبد بنایا گیا تو اس کے اوپر بھی وہ کھڑکی رکھی گئی تاکہ پتہ چلے کہ کبھی بھی کسی وقت میں اگر کوئی ایسی ضرورت محسوس ہو تو وہ کھڑکی کھول دی جائے اور اندر کی کھڑکی کھول دی جائے تو نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ موجود ہے. تو یہاں سے یہ بھی عکاسی نظر. تو یہ میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو، وہاں جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار پر پہنچے تو آپ کو معلوم ہو کہ یہاں یہ کیا کیا چیز اور کیوں کہ یہ چیزیں رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرما دے. یہ عاجز اکثر وہ شعر کہا کرتا ہے کہ تجھ میں اور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں. حال یہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت درجہ محبت ہونی چاہیے اور عشق ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے. حفصہ کا حال تو یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنا جو مکان تھا جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے تھے، وہاں سے جب مکان ہٹانے کی بات تو شرط یہ رکھی کہ کھڑکی وہاں کھولی جائے پیچھے کی طرف اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بار بار زیارت کروں. تو ہم بھی یہ کوشش کریں کہ اپنے دل کی کھڑکی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے دل کو ایسی محبت اس دل میں اتار لیں، ایسی محبت اتار لیں کہ جب بھی دل چاہے اس دل کی کھڑکی کو کھولے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم زیارت فرما لیں. اس طرح کی محبت ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے، عشق ہمارے دل میں ہونا چاہیے، پیار ہمارے دل میں ہونا چاہیے. وہاں پہنچنے کے بعد کیونکہ لمبے دیر تک تو وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، وہاں سے پھر باب البقیع کی طرف جاتے ہیں. باب البقیع کے شہداء حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صاحبزادے ہیں وہاں پر جو صلاۃ والسلام پیش کرنا. اس کے آگے جو بھی حضرت عثمان غنی، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبر ہے وہ آگے کی طرف نہیں تھوڑا پیچھے کی طرف ہے، اس لیے کہ ان پر بھی بہت ظلم کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اور اس وقت جو بدبخت تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنت البقیع میں ان کو دفن نہیں کیا جائے گا، تو پیچھے کی طرف سے لایا گیا اور وہاں دفن کیا گیا. تو وہاں پیچھے کی طرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. وہاں سے پھر جب فارغ ہو جائے تو پھر مسجد قباء کی طرف آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے دن مسجد قباء، ہر ہفتے مسجد قباء آیا کرتے تھے سنیچر کے دن مسجد قباء. اس میں ایک بات یہ بھی کہا جاتی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اگر ہو سکے تو جمعرات کے دن جنت البقیع کے اندر جائیں. جمعرات مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جتنے مزارات ہیں ہمارے اکابر اولیاء کے مزارات، ان پر ماشاءاللہ جمعرات کے دن عاشیانہ لگتا ہے. یہ لوگ وہاں سے کئی دلیل لاتے ہوں گے.
صحیح غلط میں اس کا نہیں کہتا ہوں، لیکن دلیل وہاں سے لاتے ہوں گے، جبکہ یہ نبی علیہ السلام سے خاص ہے کہ جمعرات کے دن وہاں پہنچنا چاہیے، اور وہاں پہنچ کر اور وہاں جنت البقیع کے اندر جمعرات کے دن پہنچنا چاہیے، اور سنیچر کے دن وہاں سے کوشش کرنا چاہیے کہ مسجد قباء کی طرف جائیں۔ ہر ہفتے کے اندر مسجد قباء اللہ کے رسول چل کر جایا کرتے تھے، اور آپ کو تعجب ہوگا وہاں جا کر دیکھو گے تو چلنا مشکل ہوتا ہے، اتنا دور ہے مسجد قباء، تو چل کر نبی علیہ السلام وہاں پر جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرنا عمرے کا ثواب ہے۔ جو شخص وہاں جا کر نماز ادا کرتا ہے تو 2 رکعت نماز ادا کرے، اور وہاں بھی جو دعا مانگنا ہے دعا مانگے۔ اسی کو یہاں نقل کیا ہے، اسی کو یہاں نقل کیا ہے۔ وَيَسْتَحِبُّ أَن يَأْتِيَ مَسْجِدَ قُبَاءَ يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ غَيْرَهُ وَيُصَلِّي فِيهِ۔ اور مستحب تو یہ ہے کہ مسجد قباء میں جب جائے سنیچر کے دن یا اس کے علاوہ، یعنی کسی اور بھی دن، سنیچر کے دن تو فضیلت کا دن ہے، لیکن سنیچر کا دن بھی ہو یا کسی اور بھی دن بھی جائیں تو وہاں نماز ادا کرے۔ وَيَقُولُ بَعْدَ دُعَائِهِ بِمَا أَحَبَّ، تو وہاں پر دعا کریں۔ اب دعا جو پسندیدہ آپ کی دعا ہے وہ دعا کریں، اس کے بعد یہ دعا کریں، یا صریخ المستصرخین، اے پکارنے والوں کے پکار کو قبول کرنے والے، اللہ سے دعا کریں، اے پکارنے والوں کے پکار کو سننے والے، یا غیاث المستغیثین، اے مددگاروں کے اے مدد کرنے والوں کے مددگار، یا مفرج کرب المکروبین۔ یہاں اب دعا کر رہا ہے بندہ بالکل درد دل کے ساتھ، اے مصیبت زداؤں کے، اے مصیبت زدوں کے مصیبت کو دور کرنے والے، مصیبت کو کھولنے والے، یا مجیب دعوت المضطرین، اے بے بسوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے بے بسوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ صلی علی سیدنا محمد و آلہ، ہمارے آقا محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر رحمت کاملہ نازل فرما۔ وَاكْشِفْ قُرَبِي وَحُزْنِي كَمَا كَشَفْتَ عَنْ رَسُولِكَ حُزْنَهُ وَقُرْبَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ۔ اب دعا کرنے والا دعا کرے کہ اللہ اور میرے پیارے رب، تو میرے رنج و غم کو اسی طرح دور کر دے جس طرح تو نے اپنے رسول کے رنج و غم کو دور کیا ہے۔ فی ھذا المقام، مسجد قباء کی، یعنی مسجد قباء میں نماز پڑھ کر یہ دعا کر رہا ہے، تو یعنی کہہ رہا ہے کہ اسی طرح دور کر دے جس طرح آپ نے اپنے رسول کے غم اور اپنے رسول کے رنج و غم کو دور کیا اسی مقام پر۔ یا حنان یا منان، اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، یا منان نیچے لکھا ہی هو المعطی، اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، یا کثیر المعروف والاحسان، اے بہت زیادہ بھلائی کرنے والے اور احسان کرنے والے، یا دائم النعم، اے ہمیشہ نعمت ہی نعمتیں عطا کرنے والے۔ اللہ سے زیادہ کون نعمتیں عطا کر سکتا ہے؟ اے ہمیشہ ہی ہمیشہ نعمتیں عطا کرنے والے، یا ارحم الراحمین، راحموں کے رحم کرنے والے، کثرت سے رحم کرنے والے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہ تعالیٰ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل ان کے صحابہ پر رحمت کاملہ نازل فرما۔ وسلم تسلیما دائما ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔ اے دونوں جہاں یا رب العالمین، اے دونوں جہاں کے رب، آمین یا رب العالمین۔ تمت بالخیر، خیر سے تمت ہو گیا۔ چلیے بھائی خیر سے مکمل ہو گیا، نہیں تو آپ کہو گے کہ مولانا کیا کر گئے۔ چلیے دعا کر لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ میرے نبی کا روزہ ہمارے سامنے ہے مولا، اسی محبت پر درود بھیج رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے اللہ گنہگار بیٹھے ہیں، تمنا رکھتے ہیں مولا، بہت گناہ ہے مولا، بہت گناہ ہے، لیکن مولا ایک دن تو وہ تو آئے گا نا کہ ہم بھی نبی کے دیار تک پہنچیں گے مولا۔ اللہ نبی تک یہ پیغام پہنچا دے کہ تڑپنے والے وہاں بھی بیٹھے ہیں، محبوب کے دیار کو دیکھنا چاہتے ہیں، نبی کے دیار کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نبی تک پہنچنا چاہتے ہیں مولا، اللہ نبی کے روزے کے پاس کھڑا ہونا چاہتے ہیں مولا، اللہ روزے اقدس کے پاس کھڑا ہونا چاہتے ہیں مولا۔ اللہ حفصہ کی تو کیا تمنا تھی، وہ تمنا دیکھ کر تو رونا آتا ہے مولا کہ انہوں نے اپنی کھڑکیاں کھول دی مولا، صرف کہ نبی علیہ السلام کے دیار کو دیکھتے رہے۔ اللہ آج تک کہ ہمارے دل کا یا اللہ دل کی کھڑکی نہیں کھلی ہے مولا، اس دل میں نبی علیہ السلام کی محبت نہیں آئی ہے مولا۔ اللہ ہم تو پہلے سچے پکے دل سے توبہ کرتے ہیں مولا، معافی مانگتے ہیں مولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ ہمیں وہاں تک پہنچنے سے رکاوٹ بن رہی ہو مولا۔ اللہ ہم سچے پکے دل سے توبہ کر رہے ہیں مولا، معافی مانگ رہے ہیں مولا۔ اے رب کریم ہمارے دل میں نبی کی محبت ڈال دے مولا، نبی کا عشق ڈال دے مولا، نبی کا پیار ڈال دے مولا۔ اللہ وہ دل دکھا دے مولا کہ اللہ ہم بھی جائیں مولا۔ اللہ جیسے ہی حرم میں داخل ہو مولا، پتہ چلے کہ یہ مسجد مدینہ منورہ ہے، وہاں سے جب اندر داخل ہو یا اللہ ہم محبت میں داخل ہو رہے ہو مولا، جھوم کر داخل ہو رہے ہو مولا، رو رہے ہو مولا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو مولا، اللہ تڑپ تڑپ کے اندر جا رہے ہو مولا۔ اللہ ہمیں ہوش بھی نہ رہے اللہ جب وہاں داخل ہو، مسجد نبوی میں داخل ہو، پیار آ جائے مولا، رو پڑے مولا، اور جیسے ہی نبی علیہ السلام کے روزے کے پاس کھڑے ہو مولا، اللہ پیر کب کب آ رہے ہو مولا، ہاتھ کانپ رہے مولا۔ میرا بابو بندر سے کہہ رہا ہوں او دیوانے نہ تڑپو، میں تمہارا محمد آج تمہیں سلام، میں تم جو سلام پیش کر رہے ہو میں تمہارے سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ اللہ بڑا مزہ آ جائے گا مولا، اللہ محبت دے دے مولا، اللہ وہ پیار دے دے مولا، وہ عشق دے دے مولا، اللہ وہاں تک پہنچا دے مولا نبی کو۔ یا اللہ زندگی میں ہم نے نبی کو نہیں دیکھا ہے مولا، لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے میرے قبر اطہر کو دیکھا، وہاں پہنچا روزہ رسول کو دیکھا، اس نے زندگی میں مجھے ہی دیکھا ہے۔ اللہ بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں مولا، بار بار زیارت کرنا چاہتے ہیں مولا۔ اللہ اس توانے ابو لبابہ پر بیٹھ کر توبہ کرنا چاہتے ہیں مولا، اللہ اس توانے عائشہ پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں مولا، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر خوب رونا چاہتے ہیں مولا، خوب تڑپنا چاہتے ہیں مولا۔ اللہ اس جگہ کی زیارت کروا دے والا، اللہ وہ طرف دے دے والا، وہ محبت دے دے والا، اللہ وہ عشق دے دے والا۔ اللہ بہت گنہگار بھی وہاں پہنچے، جیسے کبیروں کو آپ نے قبول کر لیا تو ہمارا کام بچ جائے گا مولا، ہمارا کام بن جائے گا مولا۔ اللہ وہ محبت دے، وہ پیار دے، اس محبت سے وہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جنت البقیع میں جائے مولا، اللہ وہاں صحابہ کی قبروں پر یا اللہ نبی علیہ السلام کے ازواج کی قبروں پر کھڑے ہونے کا موقع ملے مولا، اللہ وہاں بھی دل تڑپ جائے مولا، اللہ تڑپ جائے مولا۔ آج حال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ازواج پر کچھ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں مولا، برا بھلا کہتے ہیں مولا، اللہ اپنی زبان گندے زبان نعوذ باللہ استعمال کرتے ہیں مولا۔ ہم وہاں جا کر ان ازواج سے جا کر پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ جنت البقیع کے اندر جا کر وہ تڑپنے والا، وہ رونے والا اور صحیح معنی میں دعا کرنے والا
मौला हमें भी बना दीजिए मौला। और वहाँ से तड़पते हुए या अल्लाह मस्जिद कुबा में जाए और वहाँ जाकर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का नमूना पेश करते मौला। अल्लाह अल्लाह कब वो दिन आएंगे मौला, कितने प्यारे लोग होंगे जो नबी का रौजा देख कर आ रहे होंगे मौला, कितने प्यारे लोग होंगे रियाजुल जन्नत में बैठकर फूट फूट के रो कर आ रहे होंगे, कितने प्यारे लोग होंगे मौला तो बाबा के या अल्लाह उस्ताद अबू लुबाबा को चिमट कर रो रो कर आ रहे होंगे मौला। अल्लाह वो दिन कब आएंगे कि हम भी वहां जाए, उस तरह तड़पने वाले बन जाए मौला। अल्लाह हमें वो मौका अता फरमा दीजिए मौला, अल्लाह हमें वो मौका अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह जी हमें काबतुल्ला हज के लिए कबूल फरमा, उम्रे के लिए कबूल फरमा लीजिए मौला। ए रब्बे करीम जो ये किताब खत्म हुई है, इस किताब के पढ़ने और पढ़ाने को कबूल फरमा लीजिए, इनके उस्ताद को कबूल फरमा लीजिए, इनकी मेहनतों को कबूल फरमा लीजिए मौला। अल्लाह अल्लाह जो फिका की बातें हैं, इबादत है या अल्लाह, तहारत है या अल्लाह, इसी तरह या अल्लाह जो भी जिंदगी की इबादतें हैं या अल्लाह जिसको यहाँ पढ़ाया गया है, इन बच्चों की अल्लाह जिंदगी में उसको उतार दीजिए मौला, इन बच्चों की जिंदगी में उसको उतार दीजिए मौला, उस पर उन्हें अमल करने वाला बना दीजिए मौला, मोहब्बत और प्यार से आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। हम सब असातिज़ा को कबूल फरमा लीजिए मौला, खूब इबादत गुजार बना दीजिए मौला। ए रब्बे करीम इस किताब को कबूल फरमा लीजिए या अल्लाह, इनके असातिज़ा को कबूल फरमा लीजिए मौला। ए रब्बे करीम इनके मुसन्निफ को कबूल फरमा लीजिए मौला। अल्लाह उनको या अल्लाह रहमत कामिला नाजिल फरमा मौला। अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए मौला, उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए मौला। या अल्लाह हमारी जिंदगी को भी कबूल फरमा लीजिए, जो मांगा न मांगा मांगने से कबूल फरमा। नबी अलैहिस्सलाम ने जितने भी खैर के लायक से दुआ मांगी हम भी मांगते हैं। शुरू से नजात मांगते नजात मांगते नजात अता फरमा सल्लल्लाहु तआला आमीन।